प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आसिफ बाजवा साहब, ये बताइएगा कि ये जो अभी आप बात कर रहे हैं और तालपुर साहब भी बात करके चले गए हैं कि जी वो वापस चले जाएंगे, पहले आप कहते थे वो आएंगे नहीं, अब आने के बारे में तो आपको यकीन हो गया कि वो आ रहे हैं, आप जाने की आप खबर दे रहे हैं। ये किस बेस के ऊपर खबर दे रहे हैं? आजम जी तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे। अब्दुल्ला मलिक साहब से भी मैं ये पूछूंगा कि ये चैलेंज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, और जिस जज साहब की वो बड़ी तारीफ कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड सारे मामले का क्या होगा, वो फैसला देके कैसे इसको टर्न डाउन कैसे करेगी सुप्रीम कोर्ट। जी बाजो साहब। देखिए सर, जो बात आलमगीर तारड़ साहब ने की वो लीगल है, और जो बात आपने की कि फादल जज साहबान जो है वो कैसे इसको रिव्यू करेंगे, तो वो ये तो काम जो है ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, अकॉर्डिंग टू लॉ है कि हमें रिव्यू दाखिल करने का हमें हक हासिल है, और कानून ने हमें ये इख्तियार दिया है। हम रिव्यू में जाएंगे और एविडेंस देंगे कि आपने एक सजा याफ्ता शख्स को, एक कन्विक्टेड पर्सन को, जिसकी जो 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 इस वक्त सजा के वक्त से गुजर रहा है, उसको एक बीमारी के लिए आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में भिजवा दिया है। तो क्या इस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में कोई दो लॉ प्रिवेल नहीं कर सकते? सबके लिए एक ही कानून होगा, एक ही लॉ होगा। क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान, बाजवा साहब वो तो पाकिस्तान में है, आपके लीडर तो मुल्क से बाहर चले गए थे, वो तो सिर्फ पाकिस्तान में इलाज करवा रहे हैं। मैं अर्ज करता हूं, उसका मैं जवाब देना चाहूंगा। जो हमारे लीडर के खिलाफ हुआ था, मैं आपको अर्ज कर दूं, वो एक्स पार्टी हुआ था, और उसके बाद जो प्रोसीडिंग्स हुई वो तमाम की तमाम अकॉर्डिंग टू लॉ हुई। अगर जो बाहर जाने का उनका मामला था वो एक्स पार्टी हुआ था, वो कैसे? नहीं, जो बात आपने सजा की बात की, या जो उन्होंने प्रिवेंटिव मेजर्स अडॉप्ट किए और उनको इश्तिहारी करार दिया, अगर एक शख्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के साथ कि मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूं और भाई का स्टाम्प था कि इलाज करवा के वापस आएंगे, उसमें कोई ड्यू टाइम या ड्यू डेट नहीं थी, यही एम्बिग्यूटी पैदा की गई है। और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, और अदालत ने उनको रिलीफ दिया कि आप अपनी जो कमिटमेंट आपने ऑनरेबल कोर्ट के सामने की थी, आपने उसको फुलफिल किया है। लिहाजा जो कोर्सम मेजर्स थे, जो उन्होंने कोर्सम मेजर्स अडॉप्ट किए थे, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और अकॉर्डिंग टू सीआरपीसी नहीं थे। अच्छा, आरब अब्बासी साहब, बाजवा साहब ये कह रहे हैं, आजम जी तारड़ साहब भी कह रहे हैं कि एक प्राइवेट अस्पताल में एक सजा याफ्ता एक कैदी कैसे जा सकता है? सरकारी अस्पताल में तो जा सकता है, लेकिन प्राइवेट ऑप्शन कैसे मिल गई? नहीं, देखें मेरी बात सुने, बाजवा साहब माशाल्लाह कानूनदान भी है, बड़े अच्छे पार्लियामेंटेरियन भी हैं। तो जो तारड़ साहब हैं वो तो आपको पता है कि वकील किसके रहे हैं और किसकी नौकरी कर रहे हैं। मैं इतना कहूँगा कि जिस इदारे ने ये फैसला दिया है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको आइन की तशरीह का हक भी हासिल है, उसको कानून की तशरीह का हक भी हासिल है। इवन अगर कोई पार्लियामेंट कानून साजी करती है या आइनी अमेंडमेंट करती है या आइनी तरमीम लाती है, उसके भी रिव्यू का, वैलिडेशन का जो का इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। वो जो 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने ये फैसला लिखा है, क्या वो उनका वो कानून को नहीं समझते थे? क्या मेरे भाई बाजवा साहब का या तारड़ साहब का उन कानून पे उनसे ज्यादा दस्तरत है, उनसे ज्यादा ये मतलब कि आइन और कानून को समझते हैं? मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इदारा जो कानून के हिसाब से सबसे सुप्रीम है, मतलब कि वैसे तो कानून साजी के लिए सुप्रीम पार्लियामेंट है, बट कानून की वैलिडेशन के लिए, कानून की तशरीह के लिए उससे ऊपर अल्लाह की जात है, कोई इदारा नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। उसके जजों ने जब यह फैसला दिया है तो इसमें कानूनी नुकात तो मैं तो नहीं समझता, और इनके जितने भी जो भी इन्होंने एप्लीकेशन दी है मैंने वो पढ़ी है, उसमें किसी ऐसी कानूनी शिक का हवाला नहीं दिया गया जिसकी वायलेशन हो। एक रूल ऑफ बिजनेस है, जेल मैनुअल है, वो
وہ اس کی دیکھیں جیل مینول اندر کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 کے تحت نیچے پھر جیل مینول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے، لیکن آرٹیکل 9 جو آپ کو بنیادی حق دیتا ہے ایک قیدی کو یا کسی بھی پاکستانی کو، اس میں کہ یہ کہنے یہ لکھا ہو ڈسکرمنیٹ نہیں ہے کہ اس کا علاج آپ پرائیویٹ ہاسپٹل سے یہ نہیں کرا سکتا یا سرکاری ہاسپٹل، اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ آرٹیکل 9 کے تحت زندگی کا حق ہر پاکستانی کا ہے، چاہے وہ پرزنر ہے، وہ عام آدمی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، ان کی لیڈرشپ کی طرح وہ قانونی حق ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان لوٹ لیا، پاکستان کی معیشت اچھا تباہ کر عباسی دی، صاحب، پاکستان کو عباسی فلانا صاحب لوٹ ایک لیا، تیسرے پھر بھی ہم کہتے ہیں ان کو بھی وہ حق حاصل ہے۔ راج عبداللہ صاحب، ملک صاحب بھی چونکہ راج صاحب، راج صاحب، عبداللہ ملک صاحب بھی لا پوائنٹ کو سمجھتے ہیں، راج ہم ان سے صاحب، رہنمائی لے لیتے ہیں۔ عبداللہ ملک صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی بحث ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پرائیویٹ اسپتال میں کیسے چلے گئے، وہ کہتے ہیں جی اکارڈنگ ٹو دی لا ہوا، آپ کی نظر میں یہ سارا پروسیس اکارڈنگ ٹو دی لا چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر ڈیل کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ راج صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ہمیں حقائق کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے، قانون کو قانون کی زبان میں ہی پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اب پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پٹیشن 5 دن پہلے داخل ہوئی تھی، 18 کے لیے فکس ہوئی تھی، 18 کو جب فکس ہوئی تھی تو دونوں طرف سے سیر حاصل گفتگو ہوئی تھی، آرگومنٹ کے بعد یہ کورٹ نے فیصلہ کیا تھا، اور اس تناظر میں فیصلہ کیا تھا کہ جو فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کا جسٹس باقر علی نجفی صاحب نے کیا تھا، میں اس کورٹ میں اس وقت موجود تھا جب جو سروسز اسپتال کے جو پرنسپل ہیں انہوں نے جو ایک رپورٹ پیش کی تھی جو کہا کہ پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا اور ان کو باہر جانا چاہیے، اور اس پہ جو حکومت پنجاب تھی اور فیڈرل حکومت تھی اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور اس وقت جو میاں نواز شریف صاحب تھے وہ سروس اسپتال کے وارڈ میں داخل تھے اور وہیں سے ان کو منتقل کیا تھا ایئرپورٹ پر، وہ باہر چلے گئے تھے، نہ تو کوئی جیلر وہ ان کے ساتھ گیا تھا، نہ کوئی ریاست کا کوئی ایسا نمائندہ ساتھ گیا تھا کہ وہاں بھی اس کو سب جیل قرار دے دی جائے۔ دیکھیے یہ ایک پریزیڈنٹ موجود ہے، وہ پریزیڈنٹ بنایا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ٹھہر تو جائے نا سر، کہنے دیں اور سر کہنے تو دینا اور ٹھہر جائیں سر آپ بھی وکیل ہیں، ٹھہر جائیں، میں لا کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیے ایک پریزیڈنٹ ہائی کورٹ نے سیٹ کیا تھا، اب سپریم کورٹ تو ہائیسٹ کورٹ ہے، کیا وہ ڈیفائن نہیں کر سکتی؟ یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ شفا اسپتال میں کیوں علاج ہوتا ہے، اگر کسی اچھی جگہ پر کسی دیکھیں وہ ایک ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں جو کہ کہہ رہے تھے جی ایکس پارٹی تھے میاں نواز شریف صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا شہادت بھی ایک سیاسی، جس طرح پہلی گورنمنٹ نے مخالفت نہیں کی تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے، اور پلیٹلیٹس کے چکر میں نواز شریف صاحب، اور اس میں تو بڑی شرم کی بات ہے کہ فیصل واڈا صاحب راج صاحب کہتے ہیں کہ یہ کتے کا خون وہ ٹیسٹ کروائے گئے تھے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اپنے ساتھ خود زیادتی کرتی ہے، اور دیکھنا سب سے جو ویلڈ ڈاکومنٹ اس پہ بات باجوہ صاحب یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ اچھا سن تو لینا، سب سے جو ویلڈ بات چیت کی ہے رانا صلی اللہ صاحب نے کی ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا، ویلکم کیا۔ دوسرے جو امپورٹنٹ وزیر ہیں وہ ہے محسن نقوی صاحب، انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس پہ بحث کی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیماری پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں ایک فیصلے سے پاکستان میں کتنا ایک کیوس ختم ہوا ہے۔ دیکھیں پاکستان کے بنیادی مسائل کیا ہیں، بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، عدم استحکام نہیں ہے، سیاسی طور پر افراتفری ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پریویل کر رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری نہیں ہے، یہ نہ کہ عدم استحکام نہیں ہے، عدم استحکام ہے۔ ہماری جو ہے نا سیاست بھی عدم استحکام کا شکار ہے، معیشت بھی۔ دیکھیں لوگوں کے جو جنون مسائل اور ہیں، لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے، سیاست میں عدم استحکام کی بجائے استحکام آنا چاہیے، معیشت میں استحکام آنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ اس پہ بحث نہیں ہونی چاہیے، اگر مل گیا ریلیف تو کیا ہوا؟ ملک صاحب کی بات کے بعد اب فیصل واڈا پہ تو کوئی کیس نہیں ہوا جو انہوں نے کہا کتے کا خون لگایا گیا تھا، میں نے کروایا تھا، تو اس پہ تو کسی نے کوئی ریٹ نہیں کی، نون لیگ نے وویلا نہیں مچایا، ایک بندے کو کیا ریلیف ملا۔ اور یہ سیاسی مقدمات ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے ہیں۔ نواز شریف پر سیاسی مقدمات ہیں۔ باجوہ صاحب کدھر گئے؟ اب وہ چلے گئے ہیں، ان کو جو کیا جواب دیں گے باجوہ صاحب؟ دیکھنا ویسے قیادت کا ڈھول نہیں پیٹنا چاہیے، کچھ چیزیں جو حقائق پہ مبنی ہیں ان پہ بات کرنی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں سر، دیکھیں بات سنیں صاحب، ایک بات سے ہی آپ بھاگ گئے ہیں سر، میری بات تو سن لیں، میں نہیں بھاگنے والا، کبھی بھی نہیں بھاگا، نہیں ہوں، آج تک نہیں بھاگا۔ ارے ٹھیک ہے، میں یہ کروں، عباسی صاحب نے بھی جو بات کی اور عبداللہ ملک صاحب نے بھی جو فرمایا، میں اسی کی طرف جانا چاہوں گا
کہ ہم نے اس لیے یہ بات کی ہے کہ جس طرح آپ نے ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹ کی بات کی، تو آج تک آنریبل سپریم کورٹ کا کوئی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی ایسا کیس لا نہیں ہے پاکستان کی لا۔ تو باہر والا بتا دے نا باجوہ صاحب، باہر والا بتا دے، یہ تو پاکستان کا ہے۔ نواز سر میری بات تو جب سنو، میاں سر صاحب بات کہتے میں ہیں وہ کون باجوہ سا صاحب وہ فیصل واڈا والی بات بیٹا سنی آپ نے، بیٹا کیا آپ کہا کڑوا عبداللہ کر بھائی؟ چھوٹی نہ کریں نا، گائے کی بات کریں۔ فیصل واڈا صاحب کا بتا دیں جنہوں نے کہا کتے کا خون تھا۔ اخلاقیات سے گری ہوئی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایک سینئر سیاستدان کو جو پارلیمنٹ ہوں اور پارلیمان میں رہے ہوں اور پارلیمنٹیرین رہے ہوں، ان کو اس قسم کی بات زیب نہیں دیتی۔ میں بس یہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ جو آنریبل کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہے اس کی ہم انٹرپریٹیشن چاہتے ہیں، ہم اس کی تشریح چاہتے ہیں۔ تو آ جائے گا نا، انتظار کریں، آ جائے گا، آ جائے گا، آ جائے گا، فیصلہ آ جائے گا نا، انتظار کریں۔ آپ قانون دان ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ باجوہ صاحب جو عدالت کل عبداللہ ملک میں صاحب کو بحث کروا ہو لو۔ تو بحث ہو ہی نہیں سکتی، ہم بھی غلط بحث کر رہے ہیں۔ کوئی ایسا ایشو جو عدالت کے سامنے زیر سماعت ہو اس پہ بحث کرنا، میرے وکیل بھائی، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوتی ہے۔ میں بھی غلط بات کر رہا ہوں، ہمیں تو اس پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ عدالت کے فیصلے چلو آپ عدالت پیار کو کریں۔ کرنے نہیں کے نہیں میں نہیں، عارف ہم تو عباسی صرف صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پوچھ لیتا ہوں۔ انٹرپریٹیشن کے لیے گئے ہیں۔ ہم اس میں تو کوئی ہم نہیں کر سکتے، عدالت کا کام ہے، عدالت کا کام ہے۔ آپ کے مشیر وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اچھا فیصلہ ہے، عدالت کو کرنے دیں، وہ بیمار ہیں، بیماری پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نقطہ نظر کہتے ہیں کہ یہی تھا کہ ان کو ان کی سیاست پہ ملنے کے بعد، ملاقاتوں کے بعد سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ تو پی ٹی آئی نے انشورنس کروائی ہے، عدالت میں بھی کروائی ہے، حکومت کو بھی کروائی ہے۔ اب رونا کس بات کا ہے؟ آرام کریں، بیٹھیں۔ ملک صاحب آپ کے میاں نواز شریف صاحب نے، آپ کے میاں نواز شریف نے 2013 میں عمران خان صاحب جب گرے تھے تو اپنی جو کمپین تھی ختم کر دی۔ کتنا اچھا جسٹر تھا۔ اس بڑے لیڈر کو فالو کریں، دل بڑا کریں اور روایات آگے بڑھائیں، اس سیاست میں تلخیاں نہ لائیں۔ ہمیں ایک جمود کے شکار سے نکلنا ہوگا، اپنی روایات کو واپس لانا ہوگا۔ بڑے سیزنل عارف عباسی پولیٹیشین ہیں۔ صاحب، نہیں دیکھیں، اب آصف باجوہ صاحب جس طرح کی بات کریں، ایک وتیرہ ہوتا ہے، ایک آپ کی بنیادی سوچ ہوتی ہے۔ انہوں نے کبھی قانون کو قانون سمجھا نہیں، عدالتوں کو عدالتیں سمجھا نہیں، نہ یہ ہائی کورٹ کے ملاقاتوں والا فیصلہ مانتے ہیں، نہ یہ سپریم کورٹ کا الیکشن والا فیصلہ مانتے ہیں، نہ یہ عباسی صاحب سپریم کورٹ میں تو انہوں نے خود حملہ کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ میں تو وہ کون سا پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود ہے؟ اصل میں جو ان کا خمیر ہے نا، یہ نون لیگ مافیا کا، یہ سیاسی پارٹی ہے ہی نہیں بنیادی طور پہ۔ جنرل جیلانی نے اس وقت جس طرح ان کو وزیر خزانہ بنایا، اور پھر اس نے، ان کا واحد پارٹی ہے جس نے اپنی پارٹی کے پیٹ میں چھرا گھونم کے پاکستان مسلم لیگ سے مسلم لیگ نون بن گئی۔ کوئی سازش انہوں نے جانے نہ دی، کوئی ان کو موقع ملا ہو سازش کرنے کا اور انہوں نے نہ کی۔ اور پھر آئی جی آئی، سب سے بڑی بدنامی پاکستان کی تاریخ کی، جو کہ آپ کی ایجنسیاں خود مانتے ہیں کہ ہم نے بنائی۔ کس کے خلاف بنائی؟ جمہوریت کے خلاف۔ کس کے خلاف بنائی؟ پاکستانی عوام کے خلاف۔ کس کے خلاف بنائی؟ پاکستان کے لیڈروں کے خلاف، جمہوری لیڈروں کے خلاف۔ صرف انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے ہر وہ کام کیا جو یہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے جائز ناجائز جمہوری روایات، مطلب کہ سول سوسائٹی کی روایات، ایتھکس کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اقتدار کے لیے انہوں نے جس طرح کے جمپس کیے ہیں اور جو ظلم اس نے اس معاشرے کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ کیا ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے حالات یہ ہیں کہ ہماری معیشت ڈوب چکی ہے، ہماری ایکسپورٹ ختم ہو چکی ہے، ہمارا بینکنگ سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ عارف عباسی صاحب بہت شکریہ، طالپور صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آصف باجوہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، تمام مہمانوں کا اگین شکریہ، تھینک یو ویری مچ آج کی اس نشست کا حصہ بننے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام سے اجازت چاہیں گے۔ کل انشاءاللہ نئے پروگرام اور نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔